बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा दारुल फलाह मीडिया से, और आज आप देख रहे हैं दारुल फलाह के ऊपर पैगाम रमज़ान। आज हमारे साथ पहली ट्रांसमिशन के अंदर जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम मजहबी स्कॉलर और हज़ारा की शान बान आम ख़तीब नुक्तादान हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम मुख्तलिफ़ बातें करेंगे, इनसे मसाइल पूछेंगे, दीन को समझने की कोशिश करेंगे, और जो आपके मसाइल हों आप वो हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी आप हमें कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तर सवालात को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। चूँकि वक्त बहुत कम होता है, जिन हज़रात के सवाल शामिल ना हो सकें तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। अब हम चलते हैं अपने मेहमान गिरामी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। आज कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आज का पहला रोज़ा था जी, तो किस तरीके से आपका गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा जी, बड़ा अल्लाह का करम रहा है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है माशाल्लाह। अक्सर हम लोगों के दरमियान जो है ना, ये एक बात चल रही होती है, हर मुसलमान इस चीज़ को सोचता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये रमज़ान आ गया तो उसको मैं किस तरीके से जो मेरा गुजरा हुआ रमज़ान था उससे बेहतर कर सकूं, कि हम इस वक्त को, अपने वक्त को कीमती बना लें, ज़ाया ना करें। ऐसी कोई ख़ास चीज़ें जो आप हमें बता दें हमारे नाज़रीन को कि वो अपने वक्त को कीमती बना सकें। असल में रमज़ानुल मुबारक ये नेकियों का सीज़न है। आप देखते हैं कि सीज़न के लिए लोग बहुत अच्छी तरह क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ आप देखते हैं ये हमारे कुर्ब जवार में नारान है, कागान है, मरी है, सवात है, कालाम है, वहाँ सीज़नल लोग आते हैं गर्मियों में, जून में, जुलाई में और इन महीनों में। आप देखें कि सारा साल उन होटल्स की तैयारी में लोग मसरूफ़ रहते हैं, कमरों की तज़यीन व आराइश के अंदर लगे रहते हैं, और हर आदमी ये चाहता है कि मेरे कारोबार के अंदर किस तरह एक अट्रैक्शन पैदा हो कि जिससे लोग और गाहक इसकी तरफ मुतवज्जे हों, और वो सीज़न की तैयारी के अंदर मसरूफ़ रहता है कि किसी न किसी तरीके से, चूँकि मेरे पास वक्त बड़ा कम है, वो हर आदमी, हर कारोबारी और हर ताजर ये समझता है कि वक्त महदूद होगा, आगे बर्फ़बारी हो जाएगी, फिर सीज़न ऑफ हो जाएगा तो मेरे लिए मसाइल बनेंगे। तो वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इस सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा कमाई कर लूँ। इसी तरह आप देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आमाल की कीमत बढ़ जाती है। नमाज वही होती है, हम गैर रमज़ान में भी पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में पढ़ते हैं तो इसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है कि नवाफिल का दर्जा फ़राइज़ के बराबर चला जाता है, और एक फ़र्ज़ जो है वो 700 फ़राइज़ के बराबर चला जाता है। इसी तरह वैसे भी हम सदका खैरात करते रहते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर चली जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इनमें हम अपने वक्त को ज़ाया न करें। इसी तरह आप देखें कि गैर रमज़ान में तिलावत करने पर हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर आदमी कुरान करीम पढ़ता है, तिलावत करता है, तो नेकियां 700 से बढ़कर, बल्कि इससे भी ज़्यादा आगे तक चली जाती हैं। तो हमें चाहिए कि इन लम्हात को फजूल लहव में, दुकानों में, शाराओं में, बाज़ारों में, गलियों में, चौकों में, शाराओं में गुजारने के बजाय हम ज़िक्रुल्लाह में और इबादत में गुजारने की कोशिश करें, ताकि हमारा ये वक्त कीमती बन जाए। बिल्कुल। हमारे साथ एक ऐसा तबका भी मौजूद होता है कि जो ज़बान का जो रोज़ा तो रख लेता है, सुबह वो सैरी करते हैं, फिर वो अफ्तारी के अंदर जागते हैं तो वो अफ्तारी करते हैं। दरमियान के अंदर क्या क्या आमाल करने चाहिए, और रोज़ा असल किस चीज़ का नाम है, रोज़ा की हकीकत क्या है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, ये आज जिस तरफ आपने इशारा किया है, गालिबन शायद मेरे गुमान के मुताबिक, वो यही है कि यानी लोग अपने आप को खाने से तो रोकते हैं लेकिन बाकी किसी चीज़ से नहीं रोकते। तो रोज़े की 3 अक़साम लिखी हैं उलमाए किराम ने।
ایک ہوتا ہے عام روزہ، ایک ہوتا ہے خاص روزہ، ایک ہوتا ہے خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے یا باقی جو چیزیں جو موانع ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو خاص روزہ یہ ہوتا ہے جس کو خاص روزہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھ کو روکے کہ وہ غلط نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، وہ اپنی زبان کو روکے کہ وہ اس پر جھوٹ نہ آئے، اپنے کانوں کو روکے کہ وہ غلط نہ سنے۔ تو خاص الخاص روزہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی کسی برائی کا خیال پیدا نہ ہو۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی چیز، یعنی دل کا روزہ، دل کے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ روزہ رکھیں گے لیکن سوائے بھوک کے انہیں کسی قسم کی اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو وہ یہی ہے کہ آدمی روزہ بھی رکھے، اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھے، پیاسا بھی رکھے، اور پھر غیر محرم کو بھی دیکھے، بھوکا پیاسا بھی رکھے، غلط بھی سنے، بھوکا پیاسا بھی رکھے اور زبان سے جھوٹ بھی بولے۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے حتی الوسع جتنا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر کوئی ایسی خاص عبادتیں بھی ہیں جو انسان کو کرنی چاہیے؟ یہ باتیں تو مرتضیٰ صاحب عام ہی ہیں، جس طرح وہ باقی ایام کے اندر ہوتی ہیں۔ خاص تو اس میں یہ نماز تراویح ہے، ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا ہے، اہتمام کے ساتھ آدمی اس کو سنے۔ پھر چونکہ آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت اٹھنا اس کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ سحری کھانے کے لیے تو آدمی اٹھتا ہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر عام حالات میں نہیں پڑھتا تو رمضان میں کم از کم اس کو تہجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح باقی اگر وقت ملتا ہے تو صلاۃ تسبیح بھی ان ایام کے اندر پڑھ لینی چاہیے۔ اعتکاف ہے وہ بھی اسی رمضان المبارک کے ساتھ خاص عبادت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان کو بھی اسی طرح کثرت تلاوت ہے، تلاوت انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ چونکہ اعمال کا وزن جب بڑھ جاتا ہے، نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، تو صدقات کی، خیرات کی، بعض لوگ یہ اہتمام ان کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر اپنی مال کی زکوٰۃ جو دیتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے زیادہ دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں اعمال کا وزن دگنا در دگنا کئی حصے زیادہ کر کے انہیں کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر آج جتنے مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، اور جس قدر ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰتیں ہم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری عبادات بھی کافی زیادہ ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی اگر مغلوب ہیں تو وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اوپر یہ جگہ تشدد ہے۔ تو ہماری اس موجودہ حالت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ میرے استاذ ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ان کے خطبات کے اندر میں نے پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہی ہے کہ آدمی کسی برتن کے اندر کوئی چیز ڈالے اور اس کے نیچے سے ایک سوراخ بنا دے، اوپر سے ڈالتا رہے اور سوراخ سے وہ چیز نکلتی جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، برتن کے اندر چیز جمع نہیں ہوگی۔ اب ہم اگر نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ انسان زیادہ نوافل پر زور دینے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر اگر انقلاب بپا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو ایک آدمی اگر ملاوٹ کرتا ہے تو وہ ملاوٹ کرنا چھوڑ دے، اگر وہ تجارت کے اندر دھوکہ دہی کرتا ہے تو اس کو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ چھوڑ دے، منافقت چھوڑ دے۔ ان چیزوں کو آج ہمارے ہاں یہ ہے المیہ، یہ بہت بڑا المیہ اس وقت ہمارے جو زوال کا سبب ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم شب قدر میں آ کر رومال ڈال کر بیٹھ جائیں، اس رات کو تو ہم ساری رات جاگ کے گزار لیں، لیکن وہ جو گناہ، جو عیب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ بھائی نہیں جاگ سکتا تو نہ جاگے، لیکن کم از کم یہ اہتمام کر لے، اپنے دل کے ساتھ یہ عہد باندھ لے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں میں صبح سے وہ گناہ نہیں کروں گا،
میں وہ کام میں جس کام کے اندر میں مبتلا ہوں وہ نہیں، ملاوٹ نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ اگر میرا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست میرا ناراض ہے، مسلمان بھائی، میں اس کو جا کر راضی کر لوں گا۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ تو اس کے بعد اگر وہ عمل کرے گا تو عمل کے اندر وہ جان پیدا ہوگی۔ پھر اس کی مثالیں اور بھی بہت ساری لکھی ہیں، ابھی وقت بہت کم ہے۔ مثلاً کنویں کے اندر ایک مردار پڑ جاتا ہے، آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ جا کے کہتے ہیں جی حضرت بتائیں یہاں چڑیا گر گئی ہے، گر کے مردار ہو گئی ہے، چوہا گر کے مردار ہو گیا ہے، یہاں جناب کبوتر گر کے مردار ہو گیا ہے، یا فلاں چیز، یا بلی گر گئی ہے، کتا گر گیا ہے، تو آپ کو مقدار بتائیں گے۔ ہمارے ہاں ہدایت میں، بڑی کتابوں میں، فقہ کی جتنی کتب ہیں ان میں مقدار موجود ہے کہ کس چیز کی کتنی مقدار میں آپ نے کتنے ڈول نکالنے ہیں۔ آج تو جدید شکل میں بھی آگے ہے، پہلے ڈولوں کا زمانہ تھا، کتنے آپ نے کتنے ہارس پاور کی موٹر کتنے وقت تک چلانی ہے، کتنا پانی نکالنا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ کیا نام ہے پانی نکالتا ہے لیکن مردار کنویں کے اندر ہی پڑا ہے، تو وہ کنواں تو پانی سارا کنواں آپ نکال لیں، وہ کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس مردار کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے، اس کے بعد شریعت نے جو مقدار متعین آپ کو بتائی ہے اس مقدار کے مطابق آپ پانی نکالیں گے تو آپ کا کنواں پاک ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ دل میں رکھا ہوتا ہے، نفاق دل میں رکھا ہوتا ہے، منافقت دل میں رکھی ہوتی ہے، ملاوٹ ہمارے ہاں ہوتی ہے، چور بازاری ہمارے ہاں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، دغا بازی، حرام خوری، مردار خوری، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم باقی ساری چیزیں کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب تک اس مردار کو ہم پہلے نکالیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی چیزیں کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں موجود ہیں ہم اس رمضان یہ تہیہ کر لیں کہ روزانہ ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کریں گے، خود کو آئینے کے اندر دیکھیں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں اور ہم ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے نئے سیگمنٹ کی طرف، سوال و جواب ہوں گے جس میں آپ کے سوال ہوں گے اور علامہ صاحب ہمیں ان کے جوابات دیں گے۔ مولانا صاحب، اکثر لوگوں کو اندر یہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہم روزہ جو رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں وہ نیت کے الفاظ زبان سے کہنا ضروری ہیں یا دل کا ارادہ ہی کافی ہے؟ مرتضیٰ صاحب آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بالکل، حضور علیہ السلام نے ہر عمل کا مدار نیت پر ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اس پر پھر امام بخاری نے بڑی آگے جا کے تفریعات بٹھائی ہیں، میں ان کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک ہے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا۔ جی، اب نیت ہے کیا؟ نیت کی تعریف کیا ہے؟ ساری کتابوں کے اندر تعریف یہ لکھی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جی، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بالکل، دل سے ارادہ کرنا۔ اب ایک آدمی اگر ارادہ کرتا ہے کہ میں بھائی روزے کا اہتمام کرتا ہوں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کہہ دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کہہ دیا تو حرج بھی نہیں ہے، نماز کے لیے بھی اگر کہہ دیا الفاظ تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ تصور بٹھانا، اب سنیں مسئلہ اس کے اندر جو باریکی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ تصور بٹھانا کہ میں جب تک زبان سے کہوں گا نہیں میرا روزہ نہیں ہوگا، یہ چیز غلط ہے۔ میں جب تک زبان سے کہوں گا نہیں، اگرچہ اس کے دل کے اندر ہے، استحضار ہے کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، 2 پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیز کا پتہ ہونے کے باوجود اگر اس کا تصور یہ ہے کہ میں جب تک زبان سے کہوں گا نہیں،
الفاظ کی ادائیگی کروں گا نہیں کہ 2 رکعت نماز فرض فجر کے پڑھتا ہوں میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ الفاظ جب تک دہراؤں گا نہیں میری نماز ہوگی نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے استحضار کے لیے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، استحضار کا معنی یہ کہ اپنے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے وہ کہہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ تصور قائم کرنا اس آدمی کے لیے کہ جس کو سارا پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود، تو اس کا روزے کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم کہ اکثر یہ دیہات کے اندر یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگ فجر کی اذان تک وہ سحری کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو ابھی تک آپ کے پاس سحری کا وقت ہے، اور دوسرا کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ آخری اذان جب تک جو نہیں ہو جاتی تو ہم وہ سحری کھاتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ تو دیہاتوں کی بات کرتے ہیں، دیہات نہیں بلکہ شہروں میں بھی لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ 2 چیزیں یہاں سمجھنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اذان اس وقت ہوتی ہے جب وقت داخل ہو جاتا ہے، پہلا وقت ختم ہو جاتا ہے، دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ فجر کی اذان وقت کے داخل ہونے سے پہلے دیں گے، اذان نہیں ہوگی۔ اگر اسی طرح روزے کا تعلق کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ نے فجر کے داخل ہونے سے پہلے بند کرنا ہے۔ اگر آپ روزہ فجر داخل ہونے کے بعد بند کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہ 2 چیزیں، اذان کے لیے مؤذن کو آپ نے پابند کرنا ہے کہ آپ نے اذان اس وقت دینی ہے جب فجر داخل ہو۔ ایک آدمی فجر داخل ہونے سے پہلے عشاء میں اذان دیتا ہے تو فجر ہوئی نہیں ہے، فجر ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ روزے کے لیے اذان ہوتی ہی نہیں ہے، اذان نماز کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصوم نہیں کہتا، حی علی الصیام نہیں کہتا کہ آؤ روزے کی طرف، یہ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ مسجد کی طرف۔ روزے کے ساتھ اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا تعلق ہے وقت کے ساتھ۔ اور روزے کا وقت کیا ہے؟ فجر سے پہلے، فجر داخل ہونے سے پہلے روزہ آپ نے بند۔ اب فجر داخل ہو گئی تو اب مؤذن اذان دے گا۔ بھائی اذان دے گا کب دے گا؟ جب فجر داخل ہو جائے گی۔ لہٰذا جو لوگ اذان ہوتے کھاتے ہیں یا اذان کا انتظار کرتے ہیں یا آخری اذان تک کھاتے رہتے ہیں، وہ اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں، وہ فجر کے وقت کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو روشن کیا۔ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر وہ ضرور غور و فکر کریں۔ اگلا سوال ہماری جانب جو ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ دن کو اپنا وقت گزارنے کے لیے جہاں اور کاموں کے تلاوت کے بجائے یا نماز کے بجائے ٹی وی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی دیکھ کر روزہ گزارنا کیسا ہے؟ مرتضیٰ بھائی، بڑی عجیب بات ہے، آپ نے ابھی یہ اس سوال کے اندر اس بات کو رکھا۔ انتہائی بدبختی ہے کہ رمضان کے یہ اوقات جن کی اہمیت آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے اندر بیان فرمائی اور کس طرح اس کی تاکید فرمائی، قرآن کریم کے اندر اللہ بار بار کہتے ہیں۔ اب اس وقت کو بھی آدمی اگر اس طرح گنوا کے گزارے، ہے روزہ لیکن وہ ٹی وی دیکھ کے اس کو گزار رہا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، یا وہ تاش کھیل رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں روزہ گزار رہا ہوں، یا بازاروں کے اندر گھوم رہا ہے، تو اس طرح روزہ گزارنا یہ روزے کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، نہیں تو خاموش ہو جائے، آ کے سو جائے۔ کم از کم خاموش جو آدمی رہتا ہے یا وہ سویا ہوا رہتا ہے، وہ غیبت کے اندر تو مبتلا نہیں ہوتا، اس کے کان تو محفوظ ہے، اس کی کم از کم زبان تو محفوظ ہے۔ اب ایک اور بات یہاں میرے ذہن میں آ گئی، جنتی جب جنت میں بھیجے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے دل میں کوئی ارمان بھی ہے؟ وہ کہیں گے ایک ہی ارمان ہے، جو لمحہ ہم نے دنیا کے اندر تیرے ذکر کے بغیر گزارا،
تیری یاد کے بغیر گزارا، اس کا ابھی ہمیں آج جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ہمیں ارمان ہے کہ ہمیں آج اندازہ ہوا ہے کہ یہ اوقات جو اللہ نے دنیا میں ہمیں دے رکھے تھے یہ کتنے قیمتی ہیں۔ ویسے بھی جو وقت گزارا ہے اس ویسے گزارے ہوئے وقت کا جنت کے اندر پہنچ کر جنتی وہاں بھی ارمان کرے گا۔ تو جو رمضان کے اوقات کو یوں گزارتا ہے، آپ بتائیں کہ یہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ ویسے ہی گزار دیے جائے۔ بالکل۔ اچھا، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو، یا بغیر کام کے بھی، گرمی چونکہ زیادہ ہوتی ہے، ابھی بھی گرمی کے روزے چل رہے ہیں تو لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، روزہ جو آدمی بیماری کی وجہ سے نہ رکھے یا جو آزار شریعت نے بتائے ہیں ان میں یہ نہیں آتا کہ آپ کام کریں اور کام کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیں، یا جو عورت گھر میں پکاتی ہے وہ سارا کچھ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں اس لیے نہیں رکھتی ہوں کہ میں پکا رہی ہوں، میں گھر کا کام میں کپڑے دھو رہی ہوں، یا کوئی مزدوری کہے جی میں مزدور، وہ رات کو مزدوری کرے، رات کو کام کرے۔ اوقات کے اندر وہ تبدیلی کی، سعودی عربیہ میں بھی آپ دیکھیں ان کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی روزہ نہ رکھے۔ یہ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے رمضان کا ایک روزہ اس کی تلافی اگر ساری زندگی آدمی روزے رکھتا رہے تو پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ برکات اس کو واپس نہیں آ سکتی ہے۔ ہمارا سوال و جواب کا سیگمنٹ پورا ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اس کے اندر ہم آپ کو روزانہ کی ایک حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ فائدہ مند علم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس علم کا سوال کرو جو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے پناہ مانگو جو فائدہ نہ پہنچائے۔ سنن ابن ماجہ۔ تو اب ہمارا وقت مکمل ہو چکا، اب ہم آپ سے کل دوبارہ سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کے جو سوالات ہوں، جوابات ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اسکرین کے اوپر ایک نمبر چل رہا ہوگا، اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام ہمارا فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر کمنٹ کر کے ہم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر ہمیں کمنٹس کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔